अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। हमने देखा कि गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान में 3 बड़े दहशतगर्द हमले हुए। आज DGISPR ने उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ब्रीफिंग भी दी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने और एक दफ़ा दुनिया के सामने रखा गया कि कैसे भारत की प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही हैं, चाहे कोई कराची में वाक़या हो या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वाक़या हो या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हों, हर जगह पे आपको भारत का फुटप्रिंट नजर आता है। अब इस मसले को पाकिस्तान ने टैकल किस तरह करना है, एक तरफ तो इसकी सिक्योरिटी साइड है, उसमें हमने देखा कि गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान जहां पे 42 एहलकार शहीद हुए, वहीं पे 54 दहशतगर्दों को भी मारा गया। लेकिन इसकी जो सफारती साइड है उसको हम कैसे टैकल करेंगे, पूरी दुनिया के सामने कैसे हम एक दफा फिर भारत का चेहरा बेनकाब कर सकते हैं, कैसे भारत पर दबाव डाला जा सकता है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ सदर ट्रंप ने तो अब खुल के ये कह दिया है कि ईरान के साथ अब हमारा कोई मुआहिदा नहीं रहा। ईरान की जानिब से कुछ टैंकर्स को अपनाए हुर्मज में निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से कार्रवाइयां की गई, उसके जवाब में ईरान ने भी कुछ कार्रवाई की। तो क्या वो MOU वो अब खत्म हो चुका है, क्या हम किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और एट द सेम टाइम ये जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हैं, जहां पे इसमें नो डाउट कि उसमें भारत का हाथ है, हमारे दुश्मनों का हाथ है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं हुकूमत की नाकामी भी है। यह नहीं हो सकता कि हर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद पंजाब में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, किसी जगह पे भी हो, तो हुकूमत की तरफ से एक बयान आ जाए। और खुसूसन अगर आप बलूचिस्तान में देखें, जब भी कोई वाक़या होता है तो सरफराज बुगटी साहब आके कोई बयान दे देते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद साहब आके जो है वो आपको वही सेम रेटरिक हम खत्म करने वाले हैं, बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? अगर यहां पे भारत ये सारी दहशतगर्दी करवा रहा है और उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो जिम्मेदार है, लेकिन इसको रोकना किसका काम है? क्या हुकूमत का काम सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करना है, सिर्फ वहां पे मंसूबे बनाना है, वहां पे फंड्स बांटना है, या इन चीजों को रोकना भी हुकूमत का काम है? अगर हुकूमत नहीं रोक सकती तो फिर आप मुस्ताफी हो जाएं, घर चले जाएं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या उनकी क़यादत इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद है? क्या जरदारी साहब को इस वक्त वहां पे नहीं होना चाहिए? क्या बिलावल साहब को वहां पे नहीं होना चाहिए? तो रेटरिक तो बहुत ज्यादा हमें सुनाई देती है बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से, लेकिन इन सारे इकदामात, यानी वो जो इकदामात हैं जिनको उठाना है, जिस तरीके से हमने वो गैप्स बंद करने हैं ताकि हमारे दुश्मन इस चीज का फायदा ना उठा सके, वहां पे एक बड़ी नाकामी आपको नजर आती है बलूचिस्तान हुकूमत की। पर एनीवे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बलूचिस्तान के मामलात भी हैं और कुछ आलमी मामलात भी हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफीर जौहर सलीम साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड। सबसे पहले तो ये बताइएगा सर कि ये हम देख रहे हैं कि भारत का ये जो दहशतगर्दी के हवाले से फुटप्रिंट है, ये पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। और कल एक खबर आई कि इवन अमेरिका में भी जो भारतीय एजेंसियों से लिंक्ड क्रिमिनल सिंडिकेट है उसको पकड़ा गया। FBI ने बाकायदा उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इसमें तो अब कोई दो राय नहीं कि भारत पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म की हरकतें कर रहा है, पर ऑब्वियसली जो उसका स्केल पाकिस्तान में है वो बहुत ज्यादा है। तो इसको अब हम सफारती सतह पे कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए? जी, आपने सही कहा, इसमें कोई शक ही नहीं है कि अजीत डोवल की जो पॉलिसी है, उसका जो सो कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन जो 10 साल पहले का है, ये वो क्या था, उसने ये इनिशिएट किया था कि हम जो है ना प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को वीकन करने के लिए। प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और ये पॉलिसी तो चल रही है, उससे पहले भी चल रही थी, लेकिन उसके जो उसने जब एक डॉक्ट्रिन बनाया और फिर वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना, तो उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई इस पॉलिसी में। और अब हम देख रहे हैं कि देखें, अब बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान दुनिया के उस लिस्ट में जो मुल्क सबसे ज्यादा शिकार हैं दहशतगर्दी का, उसमें हम इस वक्त सरफहरिस्त हैं, नंबर 1 पे हैं जो डेथ्स हुई हैं, टेररिज्म रिलेटेड जो डेथ्स हैं। तो बिल्कुल ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें इंडिया का फुटप्रिंट भी है, फिर ज़ाहिर है अफगानिस्तान उसमें शामिल है, वहां से जो है, और इंडिया जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा है उनको, प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन तो वहीं पे बैठी हैं ज्यादातर, कुछ डायरेक्टली भी कर रहे हैं, बट बहुत सारी जो है और जिनका ज्यादा फुटप्रिंट है पाकिस्तान में, वो तो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी भी देखें कितने ज्यादा रवाबित हैं। अभी भी जो है ना, कुछ अर्सा पहले उधर मिनिस्ट्रियल लेवल के आपस में डेलीगेशंस का एक्सचेंज हुआ, उससे पहले हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा, हालांकि वो रिकग्नाइज नहीं करते टेक्निकली थ्योरेटिकली जो अफगान रजीम है उसको, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, दूसरे मिनिस्ट्रियल लेवल पे बड़े बड़े मंसूबे इकट्ठे बन रहे हैं। और जाहिर है कि जो इंटेलिजेंस
انڈیا کی ہے وہ تو بہت ہی آبویس ہے کہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف. تو دیکھیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت جو پاکستان نہیں کر رہا. ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایک 3 pronged اسٹریٹجی تو تھی. ایک ہم بائیلیٹرلی کوشش کر رہے تھے افغانستان کے ساتھ کہ ان کو جو ہے نا بائیلیٹرلی کنونس کریں کہ جی یہ اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کو وہ ایک وہاں پہ اپنی اسپیس نہ دیں, وہ اپنی جو سرزمین ہے وہ استعمال نہ ہونے دیں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. دوسرا یہ کہ ہم ریجنل ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں, جس کو کہ صرف اس کا شکار وہاں سے افغانستان سے جو دہشت گردی پاکستان صرف نہیں ہے, اس سے خطرہ تو چین کو بھی ہے, اس سے خطرہ تو ایران کو بھی ہے, اس سے خطرہ سینٹرل ایشیا کے ممالک کو بھی ہے, حتیٰ کہ ایون رشینز فیل کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہے. اور پھر اب تو ویسٹرن کنٹریز بھی بہت سے مغربی ممالک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو جس طرح کی دہشت گردی پنپ رہی ہے ان کو بھی خطرہ ہے. تو اب تیسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ دیکھیں, یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل میں پاکستان اس وقت ایک نان پرماننٹ ممبر ہے. وہاں پہ جو ہے نا بہت ساری جو سینکشنز کمیٹیز ہیں پاکستان کا بھی ممبر ہے, کچھ کو تو شاید چیئر بھی کر رہا ہے. تو وہاں پہ بھی پاکستان جو ہے نا بہت کچھ کر سکتا ہے. ہم نے یہ نہیں کہ کیا نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں شاید اس سے زیادہ جو ہے نا اپنا لیول بڑھانا ہوگا ڈپلومیسی کا, کیونکہ جو اگر ہم نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے تو اس وقت, اور خصوصاً اس وقت جب ایک ونڈو آف اپرچونٹی اس چیز کی بھی تھی کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی ایز اے پیس میکر جو اس سارے پروسیس میں ہم نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے اس سے بڑی بھی ہے, ہماری کریڈیبلٹی ایز اے فیکٹر آف اسٹیبلٹی بھی بڑی ہے. تو اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس وقت اس چیز میں بھی کہ جو ہمیں مسائل ہیں جس کا سامنا چیلنجز کا دنیا کو وہ باور کرائیں اور دنیا کی سپورٹ اس پہ حاصل کریں تاکہ انڈیا پہ وہ ڈپلومیٹک پریشر جنریٹ کریں. تو ایک تو وہ پرابلم ہے. دوسرا یہ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی ہمیں آپ نے بھی فرمایا کہ پاکستان ایز اے پیس میکر جو ہے ابھر کر سامنے آیا, لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک دفعہ پھر امن خطرے میں پڑ گیا. ایران کی جانب سے کچھ کارروائی کی گئی, اس کے جواب میں امریکہ نے کارروائی کی, اور اب تو صدر ٹرمپ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ سارا معاہدہ شاہدہ ختم ہے اور ہم جو ہے ایران کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی لارج سکیل وار دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیویئرلی سٹریسڈ ہے سارا یہ پروسیس جو ہے پیس پروسیس, یہ جو ایم او یو کے ساتھ جو روڈ میپ بنا ہے بہت زیادہ, بیکاز اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اس وقت آبنائے ہرمز ہے. ایران اپنا کنٹرول وہاں پہ چھوڑنا نہیں چاہتا, اور جو ان کی انڈرسٹینڈنگ جو کلاس 5 ہے ایم او یو کی اس کو دونوں ملک بالکل ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کر رہے ہیں. بٹ انٹرپریٹیشن تو ہمیشہ مختلف ہو سکتی ہے. وہ معاملہ جو ہے نا صرف انٹرپریٹیشن کا نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ ایران جی سمجھتا ہے کہ وہ جو اسٹریٹجک لیوریج ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اور ایران کے اندر بھی دیکھیں ان کی جو کاؤنسل آف ایکسپرٹس ہے تو اس نے بھی کہہ دیا کہ نہیں جی یہ کسی طرح بھی ہمیں تو, بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ہمیں اس پہ بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, اس کو لے کے بھی نہیں آنا چاہیے تھا بیچ میں, ہمیں نیوکلیر کو بھی ڈسکس. اب میں بارہا یہ کہتا رہا ہوں اپنے کامنٹس میں کہ ایران کے اندر جو ایک اس وقت دیکھیں ایک جو ویکیوم ہے, وہ جو جس طرح جب علی خامنہ تھے تو ان کی حیات میں تو بالکل واضح تھا کہ the buck stopped at him, کہ جی وہ فائنل ڈیسیژن وہاں سے آتا تھا. اس وقت اس طرح کی سچویشن نہیں ہے, اور بہت سارے جو پاور سینٹرز ہیں ان میں ایک تھوڑی سی کشمکش ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کوشش ہر ایک کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ایک اپنے آپ کو نیشنلسٹ ثابت کرے. اس میں نہ صرف وہ سخت بیان دیتے ہیں بلکہ کئی بار وہ سخت ایکشنز پہ جو ہے نا مجبور کر دیتے ہیں. تو اب ایران کی طرف سے جو دیکھیں ابھی جو 3 وہاں پہ جو شپس پہ حملہ ہوا آئل ٹینکرز پہ جو کہ عمان کے پانیوں سے جا رہی تھی, تو اس میں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ سارے گلف کنٹریز بھی متفق ہیں, پوری بلکہ دنیا ہی متفق ہے کہ وہ ان پہ اٹیک کرنا جو ہے, اور جس کی وجہ سے پھر یہ ساری اسٹرائک شروع ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی جو پچھلی اسٹرائکس بھی امریکہ نے کی تھی وہ بھی ایران نے کچھ ٹینکرز پہ اٹیک کیا تھا, ادھر سے شروع ہوئی تھی. تو اب وہ میں سمجھتا ہوں, اور میں نے یہ دیکھیں ابھی کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, اس سے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ میرے نزدیک ایران جو ہے اپنے کارڈز اوور پلے کر رہا ہے اور سارا پروسیس اس سے خطرے میں پڑ جائے گا. یہ جو ہے, اور میں سمجھتا تھا کہ امریکہ بھی تھوڑا سا اوور پلے کر رہا ہے, وہ اوور پلے کر رہے ہیں کچھ زیادہ ہی جو ہے نا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس اور کچھ ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹس دے کے ایران جو ہے اپنے کچھ ایکشن سے. لیکن اس سے جو ہے نا دیکھیں ون ون سچویشن دونوں کے لیے یہی ہوگی, دونوں حریفوں کے لیے بھی اور گلف کنٹری جو اس یہ خطے کے لیے بھی, گلف کنٹریز کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی, کہ یہ اس پروسیس کو آگے لے کے چلیں. لیکن جو اگلے 2-3 دن ہیں وہ کریٹیکل ہوں گے. یہ پروسیس ابھی ختم نہیں ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ساتھ ساتھ جو باقی بیانات دیے اس کے ساتھ یہ اگلے کہا جا رہا تھا کہ 11 جولائی کو جی سر جس طرح کہا جا رہا تھا کہ 11 جولائی کو اگلا راؤنڈ ہو سکتا ہے مذاکرات کا, آپ نے بھی کہا کہ اگلے 2-3 دن کریٹیکل ہیں. سو ابھی ہوپ ہے کہ اس کو سیلویج یہاں سے کیا جا سکتا ہے سارے پیس پروسیس کو؟
देखिए अब वो 11 को खैर उसके तो चले अल अरबिया की खबर थी, उसके बाद कोई बहुत ज्यादा उसकी कोई कहीं से ज्यादा जो है ना इवन पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, न कहीं और से आई। वो मैं समझता हूँ आम नहीं कि वेन्यू क्या बनता है उसका, क्या वेन्यू पाकिस्तान है या कतर है, क्या आम यह है कि ये प्रोसेस चले और अगले 2-3 दिन में ये डिसाइड होगा कि क्या ये प्रोसेस चलेगा या ये बेसिकली पूरा ही डिसरप्ट हो जाएगा। और मैं समझता हूँ इसलिए क्रिटिकल फेज है, जो कि बदकिस्मती की बात है क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त। ये मसला तो उस वक्त होना चाहिए था जब न्यूक्लियर इश्यूज डिस्कस होते हैं, जो असल जो क्रिटिकल इश्यूज हैं इसमें। अभी उस पर तो मामला पहुंचा ही नहीं है। तो लेकिन अब्राह हरमुज पे मैं समझता हूँ कि ईरान को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उस पर दिखानी चाहिए, इसलिए कि देखें उस पर इंटरनेशनल लॉज बहुत क्लियर है, यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है ऑफ द लॉ ऑफ द सी बहुत क्लियर है। फिर ये जहाँ पे शिप को ये जो इनको निशाना बनाया गया है वो टेरिटोरियल वाटर्स जो है वो ओमान के हैं, इसलिए ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का भी बड़ा सख्त बयान आया है। तो अब अगर ईरान की सॉवरेनिटी है जिस तरह वो कहते हैं कि उनके टेरिटोरियल वाटर्स पे है, तो फिर ओमान की अपने टेरिटोरियल वाटर्स पे भी तो है, और फिर जाहिर है कि जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक इंटरनेशनल वाटरवे है, सबसे बड़ी बात है, उससे आप नहीं रोक सकते किसी तरह भी, आप ये ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मैं समझ देखिए ईरान को इतनी ज्यादा चीजें मिल रही, इतनी फेवरेबल टर्म्स मिल रही, बल्कि मैं तो कहता था उसको, आपको याद ही होगा मैंने कहा था कि ये बाय नाउ पे लेटर वाला एक उनको अब मिला है कि जिसमें चीजें उनको अभी मिल गई हैं, उनको पे बाद में करना है। लेकिन अगर आप एक चीज अभी ले लेते हैं और आप उसकी किस्तें भी नहीं पे करने को तैयार, उसके बाद जो उसके बदले में आपको देना है आप कुछ भी नहीं देना चाहते, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है ना सारा। तो इसलिए मैं आई होप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और ईरान के हवाले से अब देखें पूरी दुनिया में जो तासुर है वो काफी इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है ईरान के ऊपर कि काफी कुछ आपको मिल चुका था, लेकिन आपकी इररिस्पॉन्सिबल कुछ हरकतों की वजह से मामला सारा कटाई में पड़ सकता है। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली अमेरिका और इसराइल का जो कंडक्ट है वो भी कोई मसाली नहीं है। लेकिन एनीवे, जौहर सलीम साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मुल्की सियासत किस तरफ जा रही है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुल्की सियासत पर। सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं, जुलाई शुरू हो गया है, क्या हुकूमत वाकई मुश्किल में है? जिस किस्म की बातें मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, आपको हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव लगता है? जी अतर काजमी साहब, जरा पहले थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि मीडिया में क्या बातें रिपोर्ट हो रही हैं कि क्या हुकूमत को क्या मुश्किल? एक तो सर सोहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा कि अगर हुकूमत जो है अपने मामला दुरुस्त नहीं किए तो जुलाई से इनके लिए मामला दुरुस्त नहीं हो सकते, यानी इनके लिए मुश्किल हो सकती है। और उसके साथ साथ पीटीआई के दोस्त भी ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत पे बड़ा दबाव है और अब हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इनका 1 पेज खत्म हो गया। अब इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो वही लोग बता सकते हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या टेक है इस पे सर? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन यकीनन इस हुकूमत को बहुत से अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं उनका सामना है। खास तौर पे इकॉनमी को बेहतर बनाने में ये हुकूमत जो है ये खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। और अगर आपको याद हो कि जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे, ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, और मुझे याद है कि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च किया था, और जब वो अपने हजारों अफराद को लेकर इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो यहाँ पर एक कंटेनर पर उन्होंने एक जलसा किया था जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया था। तो उस खिताब में शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि जितनी एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट दिया इमरान खान को और बाकी इदारों ने इमरान खान को सपोर्ट दिया, अगर इसका सिर्फ 10% भी मुझे मिल जाए तो मैं पाकिस्तान के सारे मसाइल हल कर दूंगा। और फिर आपने देखा कि 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए और फिर 2024 के इलेक्शन के बाद दोबारा उनकी हुकूमत बनी, तो तकरीबन तमाम जो इदारे हैं वो उनके साथ जितना ताउन इमरान खान से हुआ था उससे कई हाथ आगे जाके उन्होंने ताउन किया। अब इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उन्होंने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो बहुत से मामलात जो हैं उस पर कामयाबियां हासिल की हैं। खास तौर पे वो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ पेशरफ्त के बाद हमें सूरत हाल जो है वो गैर यकीनी नजर आ रही है। अब कुछ पता नहीं है कि ये सीज फायर अमेरिका और ईरान के दरमियान कायम रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जहां तक डोमेस्टिक इश्यूज का ताल्लुक है
تو ڈومیسٹک فرنٹ پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لا سکے اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی, ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا, تو اکانومی جو ہے اس کو وہ بہتر بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ فوج بھی ان کے ساتھ ہے, جوڈیشری بھی ان کے ساتھ ہے, اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کبھی کبھی شکوے شکایتیں کرتی ہے, لیکن سندھ میں جو ان کی حکومت ہے وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے لیے چیلنجز ہیں, لیکن فی الحال مجھے فوری طور پہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا, کوئی مجھے گراؤنڈ پہ کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ ان کی کوئی حکومت کا تختہ الٹ دے گا یا ان کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس ہو جائے گا. اگر نو کانفیڈنس ہوگا تو کون آئے گا؟ تو اس لیے یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی سیاسی خطرہ ہے. ان کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ کافی ہیں, اندر مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے اختلافات ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات ہیں, لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان سے زیادہ اندرونی اختلافات کا شکار ہے, تو مجھے فی الحال کوئی ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت فوری طور پہ ختم ہو جائے. ٹھیک. اچھا سر, کابینہ میں رد و بدل کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور کافی دنوں سے رپورٹ ہو رہی ہیں, کیا اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس ہے اپڈیٹ؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وزراء کے پورٹ فولیو تبدیل کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں, یہ تو خبر میں سن رہا ہوں, اور کچھ وزراء جو ہیں ان کی کارکردگی سے شہباز شریف صاحب بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے ان کی پارٹی کے اندر بہت سی اہم شخصیات مطمئن نہیں ہیں. اور جو میں ان کی پارٹی کے اندر اہم شخصیات کی بات کر رہا ہوں تو وہ ایسی شخصیات ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی رائے کو مسترد نہیں کر سکتے. خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت مجھے ایک پرابلم نظر آ رہا ہے, ایک بہت بڑا اختلاف رائے نظر آ رہا ہے, وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے کافی دن پہلے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور وہاں پر جو اس وقت ایک افراتفری ہے اور ایک سیاسی کشیدگی کی فضا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ڈائلاگ کا راستہ اختیار کیا جائے. اور نواز شریف صاحب نے یہ بات جو ہے یہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کے بعد کی تھی, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی بات کو کافی دن گزر چکے ہیں. ایک دو جو مسلم لیگ نون کے وزراء ہیں انہوں نے یہ ضرور کہا جی نواز شریف صاحب کی بات سارا آنکھوں پر, جناب ہم ضرور کریں گے جی, بات چیت ضرور کریں گے, لیکن ابھی تک بات چیت نہیں ہو رہی. اور اگر کسی نے کوئی کوشش کی بھی ہے تو اس کو سختی سے ڈسکریج کر دیا گیا ہے, اور جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ کسی طور پر بھی لگتا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ان کو مشورہ دیا ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک پہلا سائن ہے جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ایک مشورہ دیا, اور شہباز شریف صاحب نے اس مشورے کو بالکل مسترد کر دیا ہے, اس پہ ذرہ برابر بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پالیسی کچھ اور ہے اور شہباز شریف صاحب کی پالیسی کچھ اور ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو آگے چل کر مسلم لیگ نون کے اندر کوئی مزید اختلافات جو ہیں ان کو گہرا کر سکتا ہے. اور وہ جو کسی زمانے میں کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات صحیح ثابت ہو جائے. اچھا, اور اس میں سر یہ وزیر خارجہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا پورٹ فولیو تبدیل کر کے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے, جس طرح آپ نے بھی پہلے فرمایا کہ معیشت کے حوالے سے کافی چیلنجز ہیں اور حکومت اس طرح پرفارم نہیں کر سکی, تو یہ ممکنات میں سے ہے سر؟ دیکھیں, صرف وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے, اور وزیر خزانہ صاحب جو ہیں جب ان پر تنقید کی جاتی ہے, اور مجھے خود پتا ہے کہ بہت سے جو وفاقی وزراء ہیں وہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن جو وزراء ان پہ تنقید کرتے ہیں میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی اپنی کیا کارکردگی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہاں ہماری کارکردگی بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کی کارکردگی بالکل ٹھیک ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتی گراؤنڈ پر؟ تو جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ یقیناً بہت سے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ
ان کے پاس اور بھی کچھ محکمے ہیں، تو وہ محکمے جو ہیں وہ ان سے لے لیے جائیں گے، وہ کسی اور کو دے دیے جائیں گے. اور جو نواز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک اسٹیٹ منسٹر ہے نوجوان بلال اظہر کیانی صاحب، تو ان کو کچھ محکمے دے کے ان کو فیڈرل منسٹر بنا دیا جائے. کچھ اور بھی منسٹرز جو ہیں وہ ان کو چاہتے ہیں کہ چینج کر دیا جائے. اور کچھ جو نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، کچھ سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کو وزیر بنا دیا جائے. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان اتفاق نہیں کرتے. تو ایک سر جنگ چل رہی ہے. لیکن دیکھیں کہ اب آنے والے دنوں میں نواز شریف کیمپ جو ہے اس کی بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی. اچھا سر، اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کی طرف سے جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ وہ دباؤ نہیں ڈال سکا حکومت کے اوپر، اور عمران خان صاحب کی رہائی کو بہت سارے لوگ مشروط کرتے ہیں کہ جب تک دباؤ نہیں پڑے گا معاملات آگے نہیں چلیں گے. تو آج کی پوزیشن میں جو سیاسی پوزیشن ہے اس میں عمران خان کہاں پہ ہیں؟ کیا سیاسی طور پہ وہ کمزور ہوئے ہیں، ان کی رہائی مزید پیچیدہ ہو گئی ہے، یا آج بھی پس پردہ کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا، بطور ایک انڈیویجول کے اپنی ذاتی حیثیت میں وہ ابھی بھی اپنے جو سپورٹرز ہیں اور جو ووٹرز ہیں ان میں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اپنے طور پہ قائم ہے. ابھی بھی وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں. لیکن ان کی جو پارٹی ہے وہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت میں لفظ استعمال کروں گا کہ بکھری ہوئی پارٹی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے والی پارٹی ہے. اور اس پارٹی میں 3 بندے جب کہیں پہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے دل کی بات بھی نہیں کرتے، کہ ان کو شک ہوتا ہے ایک دوسرے، پتہ نہیں یہ کدھر جا کے بتا دے گا. تو میں نے جب سے عمران خان صاحب نے پارٹی بنائی ہے، تو ان کی پارٹی کا جو بننے کا عمل ہے اس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. اور پھر ان کا جو سٹرگل کا دور ہے میں نے اس کو بھی دیکھا ہے، پھر ان کا اچھا وقت بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت بکھری ہوئی ہے اور اس میں کوئی ڈائریکشن لیس پارٹی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا لیڈر کون ہے. اور ایک پرابلم اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ ان کو رہا کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے احتجاج کرنے کی، اور پارٹی کوشش کرتی ہے یہ احتجاج کامیاب نہ ہو. تو یہ اس وقت عمران خان صاحب کی فیملی اور پارٹی کے کچھ جو رہنما ہیں ان کے درمیان ایک سرد جنگ چل رہی ہے. اور اس سرد جنگ کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی بڑی ہلچل نہیں پیدا کر سکی، کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکی، حالانکہ ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے، 1 مہینے سے وہاں پہ ان لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے پیچھے نہیں ہے. تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پہ کچھ ایشوز پر لوگ جو ہے وہ اتنے موبلائز ہوئے ہیں کہ ان کو کسی پارٹی کی، کسی بڑے لیڈر کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود بخود سڑکوں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی حمایت کی جا رہی ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی سمجھی جاتی ہے اور اس کے جو سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے. لیکن جیسا احتجاج راولہ کوٹ میں ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف ایسا احتجاج 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے کے لیے بھی کسی پاکستان کے کسی شہر میں نہیں کر سکی. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا، عمران خان ایک بہت پاپولر لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے فی الحال عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہ کوئی تحریک چلائی ہے اور نہ ہی آئندہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی چلائے گی تحریک، کیونکہ یہ اکثریت جو ہے اس کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، یہ کمپرومائز لیڈر ہیں. اور میں آپ کے ساتھ کھل کے ایک بات کروں قاسمی صاحب، اب تو میں بھی ان کے ساتھ کوئی کانفیڈینشیل بات کرنے سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے سر آخر میں ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا 2026 میں آپ کو خان صاحب رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں آنے والے کچھ دنوں میں کچھ ہماری جو فورن پالیسی کے جو چیلنجز بننے والے ہیں یا پاکستان کے جو ارد گرد جو حالات بننے والے ہیں، اور خاص طور پہ مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹینشن میں اضافہ ہونے والا ہے،
تو ایسی صورتحال ضرور پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں کہ حکومت جو ہے اگر واقعی وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان میں قومی یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو انہیں عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں رہا کر دینا چاہیے, لیکن اگر انہوں نے ان کو رہا نہ کیا اور خدا نخواستہ حالات مزید بگڑ گئے تو پھر کافی ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو میں تو جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ان کو رہا کر دینا چاہیے. اس سے پہلے جب آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے میں ان کے بارے میں بھی کہتا تھا ان کو رہا کر دینا چاہیے. اس لیے اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو میں ان کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ ان کو رہا کر دینا چاہیے. حامد میر صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں معیشت کی, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اکنامک افیئرز پر وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر جناب رانا احسان افضل صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. پی آئی اے کی تو نجکاری ہو گئی, اب ہم سن رہے ہیں کہ 3 بڑے ایئرپورٹس کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کی بھی نجکاری ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر صاحب بہت شکریہ. بالکل جو تینوں ایئرپورٹس ہیں گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ان کے جو مینجمنٹ آپریشنز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا جائے, اور دنیا بھر میں یہی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹس جو اگر آپ ہیتھرو کو دیکھ لیں تو وہ ٹوٹلی اٹ از آؤٹ سورس, مختلف کمپنیاں مختلف کام کر رہے ہیں. تو ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے اندر ایفیشنسی بڑھے, گورنمنٹ کو ریونیو آئے, تو ان کو پھر جو ہے آؤٹ سورس کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور جو کرٹیسزم آپ کی حکومت پر کافی زیادہ ہو رہا ہے جو اکنامک ٹیم پر, کہ آپ لوگوں کو شاید ریکارڈ کا اندازہ نہیں رہا کہ قرضے کتنے زیادہ ہو گئے. ہمارا ایک قانون بھی ہے کہ جی ڈی پی کے غالباً 60% تک ہم لوگ قرضے لے سکتے ہیں, لیکن اس سے اوپر اب ہم جا چکے ہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں اتنے قرضے لیے جا رہے ہیں؟ فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ 60% سے اوپر جو ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا ریشو نہیں جانا چاہیے, لیکن یہ پی ٹی آئی کے دور میں 84% پہ تھا. یہ پچھلے کچھ 10 12 15 سالوں سے یہ 60% تو کراس کر چکا ہے. بہرحال یہ ضرور خوشخبری ہے عوام کے لیے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو ہم اس کو تقریباً 70% سے نیچے لے گئے. تو آبویسلی ابھی بھی اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ اپنی لمٹ سے زیادہ ہے, اور یہ ہماری کوشش ہے اور ہمارا جو فسکل ڈسپلن ہم لوگ پرائمری سرپلس کر رہے ہیں اور فسکل ڈسپلن کر رہے ہیں تو اس کے اندر اس کو ہم قابو میں کریں گے. بہرحال ہم نے تو اس کو 84 سے ہم نیچے لے کے آئے ہیں. اچھا, پر قرضوں میں تو اضافہ ہوا ہے. اس دور میں تقریباً کوئی 55-60 ہزار ارب تھے, اب 80 ہزار ارب سے زیادہ قرضہ ہو چکا ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ بھی کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ قرضے زیادہ ہو گئے اور وہ نیچے آ گئے؟ یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ جو ہے ٹیکنالوجیا کہتے ہیں. نہیں, وہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ حقائق ہیں. اس کے اندر دیکھیں وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے نا, تو جی ڈی پی آپ کی بڑی ہے, نامنل گروتھ ہوئی ہے اس کی, تو وہ پھر اس کے ایز اے پرسنٹیج جو ڈیٹ ہے وہ کم ہوئی ہے. ایبسولوٹ ٹرمز میں آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, لیکن قرضے کو جب بھی آپ دیکھتے ہیں اگر آپ نے اس کا انالیسس کرنا ہے تو آپ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھتے ہیں, اس کا ریشو دیکھتے ہیں, تو وہ ریشو پاکستان کی بہتر ہوئی ہے, تو پاکستان کا قرضے کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو کافی زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال ہو گئے اور پالیسیز کا تسلسل بھی 2.5 سال ہوئے ہیں. 2022 ٹیکر بھی ہمارے گلے میں ڈال دیں آپ. پی ڈی ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی کیبنٹ میں تھی, اس کو بھی آپ تو اس وقت بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے, 2022 میں آپ اکنامک افیئرز کے کوارڈینیٹر تھے, ابھی بھی ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو 4 سال نہیں ہوئے, چلے ترقی نہیں ہوئی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے, ایس آئی ایف سی بنی, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن آج ہماری برآمدات میں اضافہ کیا, بلکہ اس سال تو کہہ رہے ہیں کہ رپورٹڈلی شاید تھوڑی سی کم رپورٹ ہوں برآمدات. دیکھیں برآمدات آپ کی 30.2 بلین کے قریب ایکسپورٹس آپ کی جو ہیں وہ ہوئی ہیں, اور آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو پچھلے کوئی 7-8 سالوں میں دیکھیں گے تو یہ کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہے. اس سال اسپیسیفکلی جو برآمدات میں کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے پچھلے کوئی بڑا اضافہ کیا. ایک تو افغانستان کا بارڈر بند تھا, یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. پھر آپ کی آخری 3 مہینے جو ہیں وہ ایکسپورٹس آپ کی اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے وہ ہرٹ ہوئی ہیں, تو ایک وہ فیکٹر تھا. پھر سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ رائس کی قیمتیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گر گئی تھی. 2 سال پہلے رائس کی 4 بلین کی ایکسپورٹس تھی ہماری, جو میرے خیال سے آدھی سے بھی کم ہے اس دفعہ. تو ہم نے ان کو سبسڈی دی ہے کہ وہ بڑھیں, لیکن جو بنیادی بات ہے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے, اور کیوں آپ 4 سال کہہ رہے ہیں, ہمیں 2.5 سال ہوئے ہیں,
لیکن بنیادی چیز یہ کہ آپ کی دیکھیں انڈسٹریل بیس کو آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا, اس کے لیے چیلنجز ہیں. آپ کا ٹیکس ریٹ زیادہ تھا, اس بجٹ میں ہم نے اس کو کم کیا ہے, تو اب امید ہے کہ اب ایکسپورٹس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوگی, ورکنگ کیپٹل میں انویسٹمنٹ ہوگی. بجلی کے ریٹ 16 سینٹ پہ تھے, ہم اس کو 11 سینٹ پہ لے کے آئے ہیں. تو جب تک آپ ان بڑے ایشوز کو فکس نہیں کرتے, بجلی کے ریٹ کو, گیس کے ریٹ کو, ٹیکسیشن کو, لاجسٹک کاسٹ کو, اور جو دیگر چیزیں ہیں, تو وہ ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹو ہونا جو ہے وہ اٹ از اے چیلنج. تو ہم ان سارے شعبوں میں ہم بہتری لے کے آئے. اب یہ obviously اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہاں کوئی ایسا کوئی کسی کے پاس کوئی میجک ہے یا جادو کی چھڑی ہے کہ فوراً اس کو بڑھا دیا جائے, تو وہ نہیں ہونے لگا. ہم اس کو اسی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو. ٹائم ٹیکنگ ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے, فرسٹریٹنگ ہے, لیکن ہم جس طرح آپ نے انرجی کی کاسٹ کی بات کی, تو بہت سارے لوگ اب امید کر رہے تھے کہ اگر یہ سارا امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو ایران سے ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ ہم سستی گیس یا تیل لے سکیں. لیکن اب تو وہاں پہ بھی حالات ایسے, پر لیٹس سے کہ یہ سارا معاہدہ وغیرہ ہو جاتا ہے, تو یہ کوئی چانس ہے کہ کوئی اس ریٹ پہ وہاں سے ہمیں گیس مل سکتی ہے, انرجی جو ہماری انڈسٹری کو کمپیٹیبل بنا دے عالمی مارکیٹ میں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی تو ہمارے پاس گیس بھی سرپلس ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ جو قطر کے معاہدے ہیں, جب آپ اس کو ڈال لیتے ہیں تو ہماری اتنی یوٹیلائزیشن نہیں ہے گیس کی, کیونکہ پاور سیکٹر کی وہ یوٹیلائزیشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. پر وہ مہنگی پڑتی ہے نا انڈسٹری کو, یہ لیکن آپ کو لینی پڑے گی نا, کیونکہ وہ معاہدے ایسے کیے گئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے دور میں جو ایک معاہدہ کیا گیا تھا اس کی ضرورت بھی نہیں تھی, وہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. اس سے پہلے خاقان عباسی کے ٹائم پہ معاہدہ ہوا تھا. خاقان عباسی پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر تھے جو, نہیں وہ تو تب ٹھیک کیا تھا نا, اس کے بعد وہ تو اگر جو ایکسٹرا جو بعد میں ہم نے لی وہ نہ لیتے تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں. اس وقت ویسے ایل این جی پہ بہت سارے صحافی روز رات کو پروگرام بھی کرتے تھے, اب ایل این جی پہ کوئی پروگرام نہیں کرتا. تو اب دیکھیں, اب جو ایران کی جو ہے, ایک تو ہم نے وہ پائپ اپنی سائڈ سے مکمل کرنا ہے, اور میرے خیال سے آلریڈی اس کا جو ریٹ ہے وہ تو ایز اے پرسنٹیج آف برینٹ معاہدہ ہوا ہے. اور وہ اف آئی ایم ناٹ انکریکٹ, مجھے غالباً یاد ہے ایک میٹنگ میں نے اٹینڈ کی تھی, تو وہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ سرپلس گیس ہوتے ہوئے وہ گیس آپ کہاں لیں گے, اس کا کیا ریٹ ہوگا, تو ان ساری چیزوں کو. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو تیل کی قیمتیں مجھے کم ہوتی نظر آ رہی ہیں عالمی منڈی میں, ڈپینڈنگ کہ یہ ایران کا معاملہ ہو جائے. ابھی تو دیکھیں ایشو یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا, اور اگر آپ کنٹرول کریں گے تو یہ پھر مسائل ختم نہیں ہوں گے, مسائل بڑھتے رہیں گے, کیونکہ ریجنل جو ممالک ہیں وہ بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ان کو بتائے کہ شپس جو ہیں یہاں سے جائیں گی, ایسے جائیں گی, ویسے جائیں گی. تو یہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو آپ کو کھولنا پڑے گا, اور اس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن تیل کی قیمتیں میں کیوں سمجھتا ہوں کہ نیچے جائیں گی, وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں اگر ایران کی پہلے وہ سیل نہیں کر سکتا تھا, اب اس کی سپلائی آئے گی, وینیزویلا کی ایکسٹرا سپلائی, پھر یو اے ای جو ہے اوپیک سے نکل چکا ہے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ارامکو نے بڑی پرائس جو ہے وہ گرائی. تو اب اوپیک بریک ہونے کے بعد بھی اوور سپلائی ہوگی, ہر ملک جو ہے وہ کوشش کرے گا. تو مجھے تو تیل کی قیمتیں آگے آنے والے دنوں میں کم ہوتی نظر آ رہی ہیں, جس کا پھر فائدہ پاکستان کو ہوگا کیونکہ ہم امپورٹر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس بجٹ سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جی مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور عام بندے کے لیے مشکلات ہوں گے. بہت سارے, جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیوٹی دکھاتے ہیں, لیکن عام بندہ اس کو فیل نہیں کر رہا. دیکھیں نا, ہمیشہ جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے, آپ خود بھی اپنے حلقے میں جاتے ہوں گے, آپ خود سیاست کرتے ہیں, کہ آپ وہ جو عام بندے کو وہ جو اس کے اثر وہ کب وہ محسوس کرے گا کہ جناب یہ چیزیں بہتر ہیں؟ صاحب میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا, اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 2.6% کے قریب ہے. اچھا, ہر سال لیبر فورس جو ایڈ ہوتی ہے وہ تقریباً 2 سے 2.4 ملین کے قریب لیبر مارکیٹ میں آتی ہے. 1% جی ڈی پی گروتھ کا مطلب ہے کہ 4 لاکھ لوگوں کو نوکری ملتی ہے. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 3.7 پہ گرو کیا ہے تو اس کا مطلب ہے 13-14 لاکھ لوگوں کو نوکری ملی ہے. تو ابھی بھی لوگ جو مارکیٹ فورس میں آ رہے ہیں 6-7 لاکھ لوگ, ان کو جابز نہیں مل رہی. یعنی کہ یہ پاکستان کو گرو کس ریٹ پہ کرنا چاہیے, 5.25, 5.5-6% پہ کم از کم گرو کرے گا تو وہ اس جو نئی لیبر آ رہی ہے اس کو وہ ابزارب کرے گا. پھر جو ان امپلائڈ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ اس سے زیادہ آپ گرو کریں گے تو ان کو کور کریں گے. تو جب تک یہ ملک 6-7% پہ گرو نہیں کرے گا تو غربت کی جو ایز اے پرسنٹیج وہ نیچے اتنی تیزی سے نہیں آئے گی, نمبر 1. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ محسوس نہیں کر رہے, تو وہ لوگ محسوس نہیں کریں گے. اب چیلنج کیا ہے دیکھیں, اب یہ یعنی کہ ہم اس کو بار بار, یہ مفتاح صاحب ہو گئے, زبیر صاحب ہو گئے, وہ بار بار یہ کہتے ہیں جی غربت کی شرح یہ ہے, آپ کی ان امپلائمنٹ کی شرح یہ ہے اور یہ بڑھ رہی ہے. دیکھیں بات یہ, آج کیا آپ 6% پہ گرو کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ 6% پہ, یہ بھی میں آپ کے پروگرام کے اندر ضرور میں بتانا چاہتا ہوں عوام کو, دیکھیں پچھلے سال ہم 3.2% پہ گرو کیا تھا, اس سال ہم نے 3.7% پہ گرو کیا ہے. پچھلے سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ تھا 32 بلین, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ 32 بلین ڈالر تھا. امپورٹ ایکسپورٹ میں جو فرق ہے, آدھے پرسنٹ گروتھ بڑھنے سے 3.2 سے ہم 3.7 پہ گئے, 8 بلین ڈالر سے آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا. تو اگر ہم مثال کے طور پہ 4.5% سے گرو کرتے یا آدھے پرسنٹ اور سے زیادہ گرو کرتے تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا, آپ پاس ڈالر کی شارٹیج آ جاتی ہے, اور آپ کو ڈالر, کیونکہ ابھی بھی ہمارا جو سٹرکچر ہے معیشت کا وہ امپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر ہے, وہ امپورٹس کے اوپر بیسڈ ہے, اور ابھی ہم ایکسپورٹ مٹیریل منگائیں گے اور پھر اس سے اور کم ایکسپورٹ ہے. تو یہ جب تک آپ اس کو فکس نہیں کریں گے تو آپ یہ بوم بس سائیکل میں پھرتے رہیں گے. یہ چیلنج ہے, اور یہ چیلنج یہ کوئی پی ایم ایل این کا چیلنج نہیں ہے, یہ پاکستان کا چیلنج ہے. تو اگر آپ ہمیں فارغ کر کے کسی اور کو بھی بٹھا دیں گے تو جب تک وہ اس چیلنج کو نہیں اور اس کو فکس کرنے کے لیے آپ کو بجلی کے ریٹ فکس کرنے ہیں, آپ کو گیس کا ریٹ فکس کرنا ہے, آپ کو لاجسٹک کاسٹ نیچے لے کے آنی ہے, آپ نے فائنانس دینا ہے, آپ نے جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا ہے, جو ہم کر رہے ہیں. تو اٹس اے پروسیس وچ از اے سلو پروسیس. لیکن یہ آپ کے جو ہے مجھے آپ نے ٹائم ایکسپلین کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عوام کو پتا ہو کہ چیلنج کیا ہے پاکستان کی. نہیں آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا. اور ویسے جب آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت کو فارغ کیا اس وقت 6% گروتھ ریٹ تھا, لیکن یہی تو بات ہے نا اس کے. اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا؟ 18 بلین ڈالر کا تھا. آپ کے ریزروز کتنے تھے؟ 11 بلین ڈالر کے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ریزروز 11 بلین ڈالر کے تھے وہ 18, یعنی کہ آپ منفی 7 بلین ڈالر پہ گرے. تو منہ کے بل کیوں گرے آپ؟ اسی وجہ سے گرے نا کہ 6% گروتھ آپ نہیں کر سکتے تھے, لیکن آپ نے سسٹینیبل نہیں تھی, وہ آپ نے کی اور آپ منہ کے بل گرے. ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ. تھینک یو اطہر صاحب, آپ نے یو اسکورڈ اے گول. میں نے تو آپ کو فل ٹاس دیا ہے کہ آپ کر لیں, لیکن عوام یہ مانے گی یا نہیں مانے گی یہ پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہے. تھینک یو رانا صاحب, بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.